अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो सारे? अरे यार, आज लोग निकलते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पे, तो मैं निकला हूँ एम ए ड्राइव पे। एम ए का मतलब यानी बग़ैर किसी मकसद के एक ड्राइव पे निकला हूँ मैं। ठीक है, जिसका कोई मकसद नहीं है। मुझे नहीं पता मैंने किधर जाना है। पता है आज ईद है यार, और कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि जो ये लोग हम लोग बाहर रहते हैं, अपने बच्चों से, घर वालों से, फैमिली से दूर रहते हैं, हम लोगों को सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है ना, वो ये होता है कि हमें ये पता नहीं होता कि ये जो हम बाहर रह रहे हैं अपने मुल्क से, हमने ये इम्तहान कितना लंबा है। जब अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो उस वक्त आप ये सोच के आते हैं कि यार मैं जाऊंगा, 4 साल 5 साल लगाऊंगा, जैसे ही कोई हाथ खुला होता है, कोई बचत हो जाती है तो वापस आ जाएंगे। हमने वहाँ बाहर रह के क्या करना है। लेकिन वो 2 साल होते हैं, 4 साल होते हैं, 6 साल होते हैं, 8 साल होते हैं, 10 साल होते हैं, करते 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 इंसान की उम्र गुजर जाती है। और फिर वो वक्त भी आता है कि जब कंपनी वाले कहते हैं भाईजान अब आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आपकी अकामा नहीं लग रहा, अब आप वापस जाएं। तो बंदा बहाना बनाता है किसी ना किसी तरीके से कि यार मैं वापस ना ही जाऊं। अब आपको क्या लगता है कि वो वजह सिर्फ ये होती है कि क्या कहते हैं, क्योंकि सिर्फ तनख्वाह की वजह से या पैसों की वजह से? ऐसा नहीं होता यार। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है जो ओवर एज हो गए, और फिर उनको वीज़ा लगवाने में, एक्सटेंड करवाने में जो है ना, उनको उनको प्रॉब्लम आता है। उनकी कंपनीज जो है, ये आखिर एक रिटायरमेंट की एज होती है, उससे ज़्यादा तो फिर काम नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल वो अपने तय वो कोशिश करते हैं, अपना सारा टिल लगा लेते हैं कि हमें वापस ना जाना पड़े। तो इसकी वजह सिर्फ ये नहीं होती कि मतलब उनकी ज़रूरी सारी उम्र गुजारने के बावजूद उनकी ज़रूरियात जो है वो ख़त्म नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो बंदा जो बूढ़ा हो गया है, जिसने सारी उम्र परदेश में गुजार दी है, उसके पास अब उसके मुल्क में कुछ बचता नहीं है उसके लिए। ना उसके बच्चे, ना उसकी बीवी, ना उसके रिश्तेदार, माँ बाप तो कब के गुजर चुके होते हैं। वो वापस जाके बच्चों में बैठता है तो अजनबी लगता है, बीवी के पास बैठता है तो अजनबी लगता है, रिश्तेदारों में उसका कोई जानने वाला नहीं होता, दोस्त यार जो है वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो चुके होते हैं। तो ये जो भाईजान होते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी बाहर गुजार दी होती है, ये वहाँ जाके साल, 1.5 साल, 2 साल बाद किसी शदीद बीमारी का शिकार होते हैं। किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को फालिज हो गया, किसी को शुगर हो गई, किसी को कुछ हो गया, और जनाब वो अल्लाह मियाँ के पास पहुँच जाते हैं। तो ये कहानियाँ फिर जो बूढ़े हो रहे हैं, जिनकी उम्र गुजर रही है, तो वो सुनते हैं ना, तो क्या मुंह लेके और क्या मतलब करेज और क्या प्लान लेके वो वापस जाएं? मरने के लिए जाएंगे वो यहाँ पे 2-3 दहाइयाँ गुजारने के बाद वो इतने उनकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, उनका मतलब रहन सहन बिल्कुल चेंज हो जाता है। मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए वापस जाना। तो इसका हल क्या है यार? इसका हल ये है कि आप फजूल खर्ची से बचें। होता क्या है कि जब कोई बाहर से यानी कोई मुल्क से आता है परदेश में, वो आता तो मुस्तकबिल बनाने के लिए ना, तो बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, बच्चे पढ़ जाएं, घर बन जाए। लेकिन वो बजाय ये काम करने के, वो जैसे ही मुल्क से बाहर कदम रखता है तो वो जो पिछले होते हैं उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। तो वो जितनी एक्स्ट्रा अर्निंग होती है, जो वो ज़्यादा कमाता है, वो सारी अर्निंग जो है वो जो नया लाइफ स्टाइल फैमिली ने अपनाया होता है उसको मेंटेन करने में लग जाता है।
تو بچت تو کوئی بھی نہیں ہوتی. جو سیانی فیملیز ہیں جو مطلب یعنی یہ جو بندہ پردیس میں ہے، جو آیا پردیس میں کسی کی خاطر آیا، اپنی فیملی کی خاطر آیا، تو اس کی زندگی تو ان کے ہاتھوں میں ہے جو پیچھے رہتے ہیں، جن کو چھوڑ کے آیا ان کے ہاتھوں میں ہے اس کی زندگی. وہ اگر چاہیں تو یہ جلدی واپس جا سکتا ہے. وہ اگر چاہیں تو یہ اپنی جوانی کے کچھ ایام یا کچھ سال یا ایک دہائی کم از کم ان کے ساتھ گزار سکتا ہے، ان کے ہاتھ میں. لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے یار، اکثر کیا زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. جو بیچارہ ایک دفعہ چلا گیا پھر وہ بیچارے کا یا تو اس کا وہ بیمار جسم واپس آئے گا یا اس کا جنازہ واپس آئے گا. دوسری، اگر کوئی چلا بھی جائے بیچارہ، اگر کوئی دیکھتا ہے اس کے پاس 4 پیسے بچ گئے اور اس کی فیملی نے اس کی ہیلپ کی ہے، وہ بچ گئے ہیں، بچت کر لی ہے، اب وہ بیچارہ جب جاتا ہے تو وہاں جا کے پھر مس فٹ ہو جاتا ہے. وہ یہاں جو اس نے سیکھا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ کوئی پلان لے کے جاتا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں وہ کروں گا. تو کیا ہوتا ہے اس کے پھر آدھے پیسے کسی کو قرضہ دے دیا، بھائی کو دے دیا، بہن کو دے دیا، رشتہ دار کو دے دیا، اور جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کا قصہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یا اگر اس نے کوئی کاروبار شروع کر دیا ہے تو وہ کاروبار کو بھی اسی انداز سے چلانے کی کوشش کرتا ہے جو اس نے باہر سیکھا ہوتا ہے، اس میں بھی اس کو ناکامی ہوتی ہے، تو وہاں پھر بھی وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تیسری طرف آ جائیں، ایک اور بھی ہے، اور یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی آپ میرے جیسے کہہ لیں آپ، ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ مطلب اپنی فیملی کو وہ ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، ان کے اخراجات بھی اٹھا سکتے ہیں، اور وہی لائف جو وہ خود گزار رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ مینٹین کر کے دے سکتے ہیں. اچھا، اس راستہ بھی، یہ بھی راستہ کوئی اتنا کوئی شائنی نہیں ہے کہ مطلب آپ کہیں کہ یہ راستہ کو بڑا کوئی اس کے اندر کوئی 4 چاند لگے ہوئے ہیں یا اس میں کوئی سہولت ہے. اس کی اپنی پریشانیاں ہیں. مثلا اس میں ہوتا کیا ہے کہ میں نے بہت ساری فیملیز دیکھی ہیں جو مطلب مڈل ایسٹ میں یا یورپین کنٹریز کے اندر، یو کے میں، یو ایس میں، کینیڈا میں رہتی ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسپیشلی جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں، مڈل ایسٹ میں جو رہنے والے لوگ ہیں، فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے نہ تو وہ مڈل ایسٹ کے ہوتے ہیں اور نہ وہ پاکستان کے ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی چیز 100% اڈاپٹ نہیں کر پاتے. یہاں پر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ ان کے بچے گڑے کھل کے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ بھی وہ کسی ایک مخصوص لمیٹیشن کا شکار ہوتے ہیں. اپنا ملک تو نہیں ہے نا، اور یہ اجنبیت ان کو اسکول میں بھی محسوس ہوتی ہے، گلی محلے میں بھی محسوس ہوتی ہے، ہر جگہ محسوس ہوتی ہے. ان کو اچھا خاصا بچپن سے احساس ہوتا ہے کہ ہم اجنبی ہیں. اور ایجوکیشن جو آپ یہاں دیکھیے وہ بھی کوئی اتنی پائے کی نہیں ہے. یعنی میں آپ کو یہ بات اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، کوئی اتنی پائے کی ایجوکیشن نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر یہاں ایک تو فیسز بہت زیادہ ہیں، خرچہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ایجوکیشن پائے کی نہیں ہے. تو پھر کرنا کیا چاہیے بھائی؟ سب سے پہلے تو کاش ہمارے ملک میں اتنی اپرچونٹیز ہوتی کہ کسی کو پردیس میں آنا ہی نہ پڑتا. اپنے ملک میں رہ کے اپنے بچوں کے لیے جو ہم کوئی باہر زیادہ رسک کے لیے نہیں آتے. جو لوگ بھی باہر آتے ہیں یہ نہیں آتے کہ ہم جو ہے وہ کروڑ پتی بن جائیں، اس کے لیے نہیں آتے. اکثریت لوگوں کی اس لیے آتی ہے کہ وہ ایک محفوظ مستقبل کی تلاش میں ہوتے ہیں. ان کو یہ احساس ہوتا ہے ملک کے اندر رہ کے کہ ان کو جو ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں، اس کے مطابق ان کو ریٹرن نہیں مل رہا. اور ایسا ہے بھی. جو باہر آ کے آپ کماتے ہیں وہ ملک میں آپ کو اس کا 50% بھی مل جائے تو ملک سے کوئی نہ نکلے. کسی کا دل نہیں کرتا اپنے ملک چھوڑ کے باہر آئے کوئی. سب کا دل کرتا ہے اپنے ملک کے اندر رہیں، وہیں کمائیں، جیسا بھی ہے. اپنے ملک سے تو پیار ہے.
لیکن وہ ایک اس مجبوری کے تحت وہ باہر آ جاتے ہیں، کچھ ویسی ریئل پریشانیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ دوسرا حل یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجبوری کی وجہ سے باہر آ ہی گئے ہیں تو اس کا حل یہ ہے، سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے، دیکھیں جو باہر آ گیا اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، وہ آ گیا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنے اوور ٹائم بھی لگا رہا ہے، وہ نوکری بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے جو پیچھے رہتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی کمائی ہوئی، جو اس نے کمایا، جو اس نے بھیجا ہے، اس کو بڑے دھیان کے ساتھ خرچ کریں اور اس کو ایسی جگہ پہ لگائیں کہ آپ کو مستقبل میں کام آئے۔ یوں نہ ہو کہ آپ جناب آپ کو جتنا آیا اس کو بجائے آپ کہیں انویسٹ کرنے کے، کوئی چیز لینے کے، آپ اپنا اس کو سارا خرچ کر دیں، اپنا جو نیا لائف سٹائل آپ نے اپنایا اس کے اوپر آپ خرچ کر دیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ زیادہ تر فیملیز جو ہمارے ورکرز ہیں بیچارے کام کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہاں سے کماتے ہیں، واپس بھیجتے ہیں، گرمیاں آ گئیں تو گرمی میں کئی سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے جناب صلح مار لی گھر والوں سے کہ یار آپ کو بھی گرمی ہے، وہاں پہ تو کوئی اے سی لگوا لو، حالانکہ وہ خود ساری گرمیاں گزار کے آیا ہوتا ہے، وہ گرمیوں کی وجہ سے وہ اے سی گھر میں لگوا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس نے تو صلح ماری، گھر والوں نے قبول کر لی اس نے صلح، اور پھر جناب اے سی لگ جاتا ہے، اے سی لگنے کے بعد پھر 50,000 60,000 بل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے بابا اس نے آپ کے ساتھ صلح ماری ہے، آپ کے آرام کا خیال رکھا ہے، اب آپ کا کام ہے نا اس کو استعمال اس طرح کریں کہ وہ زیادہ، اگر ٹھیک ہے کوئی گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے چلا لیں، لیکن بہرحال احتیاط کریں۔ پھر کیا، دوسرا، پہلے بچے جناب وہ سائیکل پہ جاتے تھے، پھر ان کو موٹر سائیکل لے کے دے دی، لائف سٹائل چینج ہو گیا، پھر آپ نے پیٹرول بھی لینا ہے۔ پہلے آپ جناب بسوں پہ جاتے تھے، پھر آپ نے رکشہ استعمال کرنا شروع کیا، جب رکشے پہ جاتے تھے پھر آپ نے ٹیکسی استعمال کرنا شروع کی، ٹیکسی پہ جاتے تھے آپ نے کہا پھر گاڑی لے دو، پھر گاڑی پہ تو جب آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کر لیں گے تو آپ کی بچت کہاں سے آئے گی، آپ کہاں سے کریں گے بچت؟ تو وہ جو بیچارہ باہر بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو پھر کیا کرے گا، مطلب کوئی بچت تو ہوئی نہیں آپ کی۔ تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو شوہر کی یا بیٹے کی جو کمائی آتی ہے اس کو سیو کریں، نہ کہ اپنا لائف سٹائل چینج کر کے اس کو مینٹین کرنے میں لگا دیں۔ یہ تو سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، خاص طور پہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ پاکستان میں پڑھائیں۔ سرکاری اسکولوں کی جو ہے وہ اتنی اچھی حالت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کوشش کریں ان کو وہیں پڑھائیں کہ بچے جب اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں بڑے ہوتے ہیں تو وہ صرف پڑھتے نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں اور بھی سیکھتے ہیں جو وہ باہر نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ اپنے معاشرے میں بہرحال ان کو اجنبیت جو ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، ان کو جو اجنبیت ان کو دوسرے ممالک میں محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے یا ان کی تعلیم جو ہے وہ وہاں پر کریں آپ۔ تیسری جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اس میں بیوی کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ شادی شدہ۔ امپورٹنٹ یہ میں اکثر اپنے لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ ہر مہینے بچت کریں، جہاں آپ 50 لگاتی ہیں وہاں 25 لگا لیں اور 25 بچا لیں۔ سال بعد اپنے میاں سے کہیں کہ دیکھیں وہ تو بیچارہ 1 مہینہ چھٹی آئے گا، اور آپ میاں سے کہیں کہ میں نے اتنی بچت کر لی ہے، اس کے لیے میرا ٹکٹ خریدو، مجھے اپنے پاس بلا لو۔ 2-3 مہینے آپ اس کے پاس رہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ اتنے خرچے بچوں کو کیا کریں گے، فلان کریں گے۔ اس میں بھی پھر اگر آپ کے پاس بچوں کی دادی رہتی ہیں، نانی رہتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس معاملے میں وہ اپنی بیٹی کی، بہو کی مدد کریں، ان کے بچوں کا خیال رکھیں،
اور وہ جو باہر رہتا ہے اس کی مشکلات اسی طرح حل ہو سکتی ہیں. وہ جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ اور اعصابی طور پہ اسی طرح صحت مند رہ سکتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جتنا زیادہ وقت گزار سکتا ہے. وہ تو سال میں ایک مہینے سے زیادہ نہیں آ سکتا، لیکن آپ کی ایک ذرا سی کوشش کی وجہ سے وہ ایک سال میں ایک مہینے کے بجائے کم از کم 3-4 مہینے وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں. لیکن ایسا ممکن اسی وقت ہوگا جب آپ بچت کریں گے، جب آپ اپنے لائف اسٹائل کو کنٹرول کریں گے. کنٹرول کر لیں گے تو کیا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑا فرق ہے جب آپ اپنے بچوں سے، بیوی سے دور رہتے ہیں اور آپ پورا سال اکیلا گزارتے ہیں. بہت فرق ہوتا ہے. جیسے آج عید ہے اور یہاں پہ اب یہ دیکھیں روڈ سنسان پڑے ہوئے ہیں. میں بھی ایم اے ڈرائیو پہ نکلا ہوں، جیسے آپ کو پہلے بتایا. لانگ ڈرائیو پہ نہیں نکلا، ایم اے ڈرائیو پہ نکلا. اور اب جو ورکر ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے، جو مطلب جو یہاں پہ ایکسپیکٹریٹس ہیں وہ پاکستانی ہوں یا کسی بھی ملک سے، کیا کر رہے ہوں گے، کمرے میں ہوں گے. زیادہ سے زیادہ کسی نے کیا کیا ہوگا، بریانی بنا لی ہوگی، 2-3 بار گھر فون کر لیا ہوگا، اور کیا کیا ہوگا میکسیمم. اور گھومنے پھرنے وہ نہیں جائیں گے، فلم دیکھنے وہ نہیں جائیں گے، پارک میں وہ نہیں جائیں گے کہ خرچہ زیادہ ہو جائے گا. لیکن گھر والے وہ رشتہ داروں سے بھی ملیں گے، وہ اسپیشل ایک ڈش جہاں پکتی ہیں وہاں 2-3 ڈشیں بھی پکائیں گے. جس نے کم از کم 2-3 دن بچوں کے سوٹ لیے ہوں گے. تو سب غیر ضروری ہے. یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر سال بچوں کو نیا سوٹ لے کے دیں، کوئی لازمی نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر میرے خیال میں آپ جو پیچھے رہ جاتے ہیں اپنے ملک میں، اگر آپ ان چیزوں کا تھوڑا بہت دھیان کر لیں تو میرے خیال میں آپ جو باہر آیا ہوتا ہے شخص، اس کی بڑی مدد کر سکتے ہیں، اس کی مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کو عید مبارک.